अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। पंजाब असम्बली की किस्मत के हवाले से राब्तों, मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला आज भी दिन भर जारी रहा। सबसे अहम मुलाकात ज़मान पाक में इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की थी, जिसमें तमाम मामले के आइनी, कानूनी और अमली पहलुओं को तफसील से देखा गया। इससे पहले परवेज़ इलाही और परवेज़ खटक ने भी अहम मामलात पर मुशावरत की। ये तो तय है कि PTI और इसके इत्तेहादी हर मामले पर यकसू हैं और दूसरी तरफ PDM की जमातें सियासी दाव पेच में मसरूफ़ हैं कि किसी तौर भी उन्हें असम्बलियाँ तहलील होने की कड़वी गोली ना निगलनी पड़े। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 180 है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 95, सिंध में 30 और बलूचिस्तान असम्बली में ये तादाद 7। ये कुल 312 अरकान बनते हैं। इसमें तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को भी शामिल कर दिया जाए तो ये तादाद 323 हो जाती है। इसमें मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान भी शामिल। इलेक्शन कमीशन के 7 अक्टूबर 2022 के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कुल वोटर 12,21,96,122 हैं। इसमें पंजाब के राय दहिंदगान 6,96,35,548 हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की यह तादाद 2,08,21,301। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वोटर्स को मिलाएं तो तादाद 9,04,56,849 बनती है और ये पाकिस्तान के कुल वोटर्स का 74%। यानी 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील से 3/4 वोटर्स की असम्बलियों में नुमाइंदगी नहीं होगी और मुल्क की ये अक्सरियती आबादी इम्कानी तौर पर पहले सूबाई इलेक्शन और फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन से गुजरेगी। अगरचे हुकूमती इत्तेहाद का दावा है कि सिर्फ 2 असम्बलियों के इंतखाबात से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जमहूरी मुआशरों में फर्क पड़ता है। इसकी एक मिसाल बरतानिया, जहां 23 जून 2016 को ब्रेक्सिट पर होने वाले रेफरेंडम में सिर्फ 3.8% बरतानवी शहरियों ने वजीर आजम डेविड कैमरून की सोच के खिलाफ राय दी, तो उन्होंने वजारत उज़्मा की नशिस्त से इस्तीफा देने में लम्हा भर भी ताख़ीर की। हालांकि वो बरसरे इक़्तिदार थे और उनके खिलाफ तहरीक एतमाद पेश थी, ना एतमाद का वोट लेने की कोई आईनी बंदिश लगाई गई थी, लेकिन ताकत के सरचश्मे अवाम की राय का एहतराम करते हुए इक़्तिदार से अलग। यहाँ 74% वोटर्स की राय की फिक्र करने की बजाय मुल्क को आईनी बहरान की दहलीज पर ले जाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो उसके 6-7 माह बाद जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। 24 अरब रुपए कौमी खजाने से अलग खर्च होंगे। दूसरी सूरत में अगर इन 2 सूबों की तमाम नशिस्तों पर फौरी इंतखाबात होते हैं तो 5 साल के लिए 2 सूबाई असम्बलियों का ज़हूर होगा और फिर कुछ अरसे बाद जब कौमी और बाकी 2 यानी सिंध और बलूचिस्तान असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेंगी तो फिर वहां भी इलेक्शन कराना पड़ेगा। अगर पंजाब में और KPK की असम्बलियां टूटने के बाद इलेक्शन होते हैं तो फिर इन इलेक्शन के मौके पे बलूचिस्तान में तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, सिंध में भी कोई इलेक्शन नहीं होगा, 4 में से 2 सूबों में इलेक्शन हो रहा होगा, 2 में नहीं हो रहा होगा। तो फिर केयर टेकर्स गवर्नमेंट जो है वो तो फिर पंजाब और KPK में होगी, मरकज में वफाक में तो नहीं होगी और 2 सूबों में भी नहीं होगी। तो उस इलेक्शन की फिर क्या क्रेडिबिलिटी होगी। बहरहाल PDM हुकूमत बज़िद है कि वो इमरान खान का आम इंतखाबात का मुतालबा मानेगी, ना असम्बलियों को टूटने देगी। इसकी बड़ी वजह शायद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। वो चाहे ज़िमनी इंतखाबात की 37 नशिस्तों में से 29 पर कामयाबी हो या आज़ाद कशीर बल्दियाती इंतखाबात की हालिया जीत, हुकूमत के हाथ सरे दस्त कारकर्दगी की शक्ल में ऐसा कुछ नहीं जिसे लेकर वो वोट मांगने अवाम में जा सके। तो फिर ये सारा मामला कहाँ जाएगा? इसी पर आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सेनेटर और सीनियर एजाज चौधरी साहब से। एजाज चौधरी साहब, पहले तो ये बताइए कि आप असम्बली तोड़ने के लिए आपने अपने इत्तेहादियों को तैयार कर लिया, बिलखुसूस पंजाब असम्बली को? बहुत शुक्रिया हबीब भाई। जिस दिन इमरान खान ने 26 तारीख को तकरीर की थी ना, तो वो कहते हैं ना कि तीनों विकेटें यानी एक ही बॉल से गिरा दी थी, बल्कि मेरा ख्याल है कि PDM की 13 की 16 जमातें हैं, सब विकेट आउट हो चुकी थी। अब इसके बाद कोई चारे कार नहीं है कि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाए और हमारे जो हुकूमत के लोग हैं उन्हें इस वक्त सिर्फ एक बात की फ़िक्र है कि किसी तरह उनके मुकद्दमात जो नैब में हैं या FIA में हैं वो जल्द अज जल्द यानी इंतखाबात से आने से पहले समेट लिए जाएं। जहाँ तक ताल्लुक़ आपने सवाल किया है कि हम तहलील करना चाहते हैं, सरे मुँह किसी के दरमियान इख्तलाफ राय नहीं है। अच्छा, बिल्कुल तैयार हैं। KPK असम्बली हो या यहाँ पर हमारे इत्तेहादी परवेज़ इलाही साहब हैं, बिल्कुल कमिट करके गए हैं कि जिस दिन आप कहेंगे, तारीख़ आपने तय करनी है, इमरान खान को कह के गए हैं, मैं असम्बली तोड़ दूँगा।
لیکن ان کی تو اپنی جماعت کے اندر بھی رفٹ ہے، ایک چودھری شجاعت حسین صاحب کی پی ایم ایل ہے اور ایک چودھری پرویز الہی صاحب کی۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اب ایک بہت پلوں سے پانی گزر گیا ہے۔ جو 10 ارکان ہیں صوبائی وہ 100% چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں ان کے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی بحرانی کیفیت نہیں ہے اس میں، بالکل واضح ہے۔ وہ ووٹ دے کے انہوں نے وزیر اعلیٰ انہیں بنایا ہے۔ فرض کریں اگر اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو استعفے ہیں، تو جب استعفے یعنی لوگ تیار لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو کوئی چیز حائل نہیں ہے اس کے اندر کہ اسمبلی نہ ٹوٹ۔ اگر انہوں نے گورنر راج لگانا ہوتا یا ووٹ آف کانفیڈنس کہنا ہوتا تو یہ کہہ چکے ہوتے۔ یہ ویسے ہی یعنی ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، بس رف ریف ادھر ادھر کر رہے ہیں تاکہ کوئی وقت گین کر کے تو اپنے جو جرائم میں ان کو چھپایا جا سکے۔ ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے، میری کچھ بعض آپ ہی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ منصوبے آپ نے کے پی میں شروع کر رکھے ہیں، کچھ پنجاب میں شروع کر رکھے ہیں، جن کی تکمیل کے لیے کچھ وقت انہیں چاہیے، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ 1-2 مہینے اس سلسلے کو ڈیلے کرتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے آپ کی رائے بالکل یعنی ہے، اور یہ معلومات بھی میری بھی اسی طرح ہیں کہ ارکان اسمبلی یہی چاہتے ہیں، لیکن ایک طرف اگر ملک کا مفاد دیکھیں تو وہ کہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کوئی ترقیاتی منصوبوں کے۔ اگر تو 10-15 دنوں کے اندر منصوبے مکمل ہوتے ہیں تو ضرور کیے جانے چاہیے۔ آپ ڈبل ٹائم میں کام کر لیں تاکہ آپ 12 گھنٹے کام کرنے کے بجائے 24 گھنٹے کام کر لیں تاکہ آپ کے منصوبے مکمل ہو جائیں۔ دیکھیں یہ ہے پاکستان کا فیصلہ کن مرحلہ۔ اگر آپ انتخابات کے اندر تاخیر کرتے ہیں تو پاکستان کی جو پوری طرح ساکھ بین الاقوامی ساکھ متاثر ہو چکی ہے اور ہماری اکانومی جو اس وقت سنک کر گئی ہے اس کا کوئی یعنی ریکور کرنا ہی بہت مشکل ہوگا کسی بھی آنے والے کے لیے۔ چودھری صاحب، حکومت کی طرف سے بار بار یہ اصرار کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 2 اسمبلیاں ٹوٹ جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نیشنل اسمبلی میں ہیں، ہم اس کے الیکشن تو کسی صورت نہیں ہونے دیں۔ حبیب بھائی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، لطیف کوثر صاحب، قاہرہ صاحب، خواجہ آصف، حسن اقبال، یعنی یہ 6-7 لوگ تو آن ریکارڈ ہیں کہ اگر تحریک انصاف سنجیدہ ہے نئے انتخابات کے لیے تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی ان کی اسمبلیاں ان کی حکومتیں توڑ دیں۔ یاد ہے آپ کو، ہم اگلے دن عام انتخابات کرا دیں گے۔ اب یہ تو 26 سے لے کے آج 1 دسمبر آ گئی ہے تو ان کو ہماری آواز نہیں پہنچی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی 100% شکست اور ہزیمت انگیز شکست سے خوف زدہ ہیں۔ 17 جولائی ان کے سامنے ہے، 16 اکتوبر ان کے سامنے۔ 16 اکتوبر کا جو فینومینا ہے وہ ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ 9 حلقوں کے انتخابات جہاں عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے، ووٹر کو بالکل واضح طور پہ پتا تھا کہ نہ عمران خان نے حلف لینا ہے نہ انہوں نے اسمبلی میں جانا ہے، تو انہوں نے کیوں جتوایا عمران خان کو؟ صرف اس لیے کہ وہ اس کے بیانیے کو جتوا رہے تھے۔ اگر اب بھی کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، انہیں ہدایت نہیں۔ لیکن چودھری صاحب، اس سے ایک کمپلیکسٹی بھی نہیں پیدا ہو جائے گی کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور اسمبلیاں توڑنے کے بعد کیفیت یہ ہوگی کہ صوبائی اسمبلی قائم رہے گی، اور جب آپ کی حکومت ہوگی، جی قومی اسمبلی معاف کیجیے گا، قائم رہے گی، آپ کی حکومتیں 2 صوبوں میں ہوں گی، قومی اسمبلی ٹوٹ چکی ہوگی، وہاں نگران وزیر اعظم آ جائے گا، آپ کے ہاں آپ کے وزرائے اعلیٰ امکانی طور پہ آپ کے یا کسی بھی جیتنے والی پارٹی کے ہوں گے، تو اس کمپلیکسٹی سے بھی نمٹنا ہے آپ نے۔ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل عام انتخابات بیک وقت ہونے چاہیے، لیکن یہ نا جی اگر آپ یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی پرائورٹی پاکستان نہیں ہے، آپ کی پرائورٹی NRO 2 ہے، آپ کی پرائورٹی اپنے کیسز ختم کروانا ہے یا اپنی چوری جو ہے اس کو یعنی چھپانا ہے، تو پھر ظاہر ہے پاکستان آپ کی پرائورٹی نہیں ہے۔ میں بہرحال انتخابات کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا خیر رمضان المبارک سے پہلے 2 اسمبلیوں کے انتخابات جب ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے کہ دنیا کیا کہے گی ان کو؟ یہ ایک دن نہیں ملک چلا سکتے۔ لیکن آپ نے بھی سنا جلدی اس لیے کی ہے کہ نواز شریف کی آمد کا آپ کو بھی کچھ احتمال ہے اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو آپ کے لیے الیکشن جیتنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس پیک کے اوپر عمران خان اس قوم کے خیالات کو لے گئے ہیں اور جتنی کلیئرٹی انہوں نے شامل کر دی ہے اس کے اندر،
نواز شریف 10 آ جائیں، اتنی کمزور وکٹ کے اوپر آئیں گے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا راستہ اختیار کریں، اس لیے کہ نواز شریف تو ابھی وہ تسنیم حیدر کے مسائل میں سے ہی نہیں آئیں گے. میرا نہیں خیال نواز شریف آئیں گے. میں آپ کو اپنی رائے دے سکتا ہوں نا، میں کوئی پیشین گوئی تو نہیں کر سکتا، نجومی نہیں ہوں، لیکن جو بھی سیاسی فہم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نواز شریف نہ پہلے آئے تھے نہ اب آئیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ ایک بزدل آدمی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ جھوٹا بیمار ہے، جعلی بیمار ہے. یعنی جو شخص تقریباً 3 سال سے سیر سپاٹا کر رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، سیاست کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اپنے آل اولاد بچوں کو لے کر سیر سپاٹا کر رہا ہے، تو وہ یہاں اس کو پاکستان سے کیا دلچسپی ہے؟ آپ مجھے بتائیے. چودھری صاحب، پچھلی بار جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو آپ کی پارٹی کے اندر اتنا بڑا اختلاف ہوا تھا کہ کئی لوگ ٹوٹ گئے تھے جو جا کے سندھ ہاؤس میں جا بیٹھے تھے. اب بھی ایک بار پھر آپ حکومت توڑنے جا رہے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب بھی آپ کے خلاف کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی کے اندر دوبارہ کوئی ویج آ سکتا ہے، دوبارہ کوئی خلیج پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ 2 چیزیں تو بالکل واضح ہیں. ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ کوئی فرد اپنی پارٹی کے برخلاف ووٹ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یعنی ڈی سیٹ ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے اس کو دیکھ کر جو ٹکٹ چاہتا ہوگا وہ یہ روگردانی کرے گا؟ قطعی نہیں کرے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں ویسے بھی لوگ میری جنرل میری جو معلومات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ تمام صوبائی اسمبلی کے ارکان جو ہیں اس پہلو سے تو وہ ایک آدھ بات کرتے ہیں کہ جی چالو منصوبہ ختم ہو جائیں، 10 دن لگیں، 15 دن لگیں، وہ پوری طرح تیار ہیں کہ جو فیصلہ عمران خان کریں گے لوگ اس کو. عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے بھی کچھ درخواستیں اس وقت زیر سماعت ہیں. آپ نے ان کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا. ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ سسٹم کے اوپر اتنا بڑا پریشر ڈال دیں کہ وہاں پہ فیصلہ ہی نہ ہو سکے. دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہم ہر طرح کی چیز کو عدالتوں کے اندر فیس کر رہے ہیں، کہیں سے ایبسکانڈر نہیں ہے. کوئی ایکسکیوز عمران خان نے نہیں چاہی کہ جی مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے، میرا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا تو مجھے بیرون ملک بھیج دیں. میرا خیال ہے کہ ایک پریسیڈنٹ تو موجود ہے، 4 ماہ کی یعنی 4 ہفتے کی آپ نے چھٹی لی اور یہ کہا کہ جی یہ میں علاج کے لیے ضروری ہے وہاں پہ جانا. تو عمران خان کے پاس تو زیادہ تھا، یعنی گولیاں اس کے اندر سے آر پار ہوئی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مقابلہ عمران خان کا تحریک انصاف کا کسی اور سے قطعی طور پہ انشاءاللہ تعالی. ہم تو چاہتے ہیں میدان سجے، تاخیر نہ ہو، اور جو ٹیمپو بنا ہوا ہے جولائی کا یا اکتوبر کا وہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح برقرار ہے. اگر فرض کریں الیکشن ڈیلے ہوتا ہے، فرض کریں اگر کوئی بیچ میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، ادھر سے الیکشن کچھ ارلی ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ زیادہ، یہ میری ذاتی رائے ہے، زیادہ زیادہ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ جی ایک وقت پہ انتخاب کرانا ہے تو رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہے وہ ہم گزار سکتے ہیں. اچھا، یعنی اور یہ میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہے. آپ ابھی تک آپ سے کوئی روابط ہوئے ہیں اس معاملے میں؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بے قاعدہ ادھر ادھر کے میسیجز، باتیں چیتیں چل رہی ہیں، کوئی باقاعدہ نہیں ہوا. ہم چونکہ ڈٹرمن ہیں کہ ہم نے اپنی دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہیں. نہ صرف یہ کرنا ہے کہ 22 ارکان سندھ سے اور 6 بلوچستان سے وہ بھی استعفے دیں گے، چونکہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم سے باہر آ جائیں گے اور قوم کو بتا دیں گے کہ قومی اسمبلی ہم نے بہت پہلے چھوڑ دی تھی، یہ اس نظام کا ہم حصہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ اگر مفتاح اسماعیل کا اس سے 3 روز پہلے والی بات کو جس کو کسی نے نگیٹ نہیں کیا، چاہیے تو یہ نا کہ اسحاق ڈار نگیٹ کر دیتے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے مفتاح اسماعیل. اس نے کہا آپ دسمبر میں اب ڈیفالٹ کو نہیں روک سکتے. تو کیا یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو؟ کیا ان کا مفاد اس کے اندر ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ سڑک پہ کھڑے کسی عام آدمی سے جو میری طرح یعنی اکانومی کو نہ سمجھتا ہو اس سے بھی پوچھ لیں تو اسے یہ سمجھ آئے گی کہ ملک کا وقار بحال کرنا اندر اور باہر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے کیسز کی بات کی، کون سے کیسز ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں؟ انہوں نے تو ترامیم کر لی، سارا کچھ ہو گیا، تو ظاہر ہے کسی یعنی راستے سے گزرنا ہے نا انہیں ختم کرنے کے لیے. کچھ تو نیب آ کے کہہ رہی ہے، مثلا آج لاہور میں جو 2 بھائی ہیں
خواجہ سعد رفیق صاحب کا معاملہ کلیئر ہو گیا، تو انہوں نے آ کے نیب نے کہہ دیا کہ نئے قانون کے تحت اب ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہی نہیں بنتا۔ میں اس کے اوپر ایک حبیب بھائی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1999 میں یہ نیب کے قوانین بنے، ایک حکومت پیپلز پارٹی کی پوری گزری، ایک حکومت نون لیگ کی پوری گزری، انہیں کبھی خیال آیا تھا اس میں ترمیم کرنے کا؟ نہیں آیا نا۔ تحریک انصاف کی حکومت میں ابھی تو روبہ عمل نہیں آئے تھے یہ سارے قوانین، تو یہ ان کی جان نکل گئی، اور انہوں نے آ کے جو کیا ہے ملک کے ساتھ صرف اس نیب ترامیم کے لیے کیا کہ ان کی جان بچ جائے، اور کوئی ادھر سے رہا ہو رہا ہے، کوئی ادھر سے رہا ہو رہا ہے، ایک لسٹ ہے پوری، روز میڈیا بتاتا ہے کہ یہ بھی فارغ ہو گیا، یہ بھی فارغ ہو گیا۔ چودھری صاحب آپ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت بن کے ابھرے ہیں، بالخصوص فروری 2022 سے آنورڈ، آن دا رانگ سائڈ آف اسٹیبلشمنٹ ہونا، اب آپ نے اس معاملے کا علاج کر لیا؟ دیکھیں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ایک عوامی قوت کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو استوار کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے عوام ہیں فیصلے ان کے مرضی سے کیے جائیں۔ دیکھ آپ کا آئین، آپ ابھی ذکر کر رہے تھے نا برطانیہ کا، تو ہم نے ویسٹ منسٹر ہی ڈیموکریسی یہاں پر اختیار کی ہے، لیکن وہاں یہ ہے کہ ایک فرد انگلی اٹھاتا ہے، 2 افراد کہہ دیتے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگ ایک لمحہ لگاتے ہیں استعفیٰ لکھنے کے لیے کہ بھی غلطی ہوگی۔ ابھی کیا ہوا بورس جانسن کے ساتھ؟ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو کوئی خیال ہونا چاہیے، کوئی شرم ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے سارا ملک تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا۔ ہم اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی پینٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ مثبت ہو گئے کہنا چاہتے جی میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کیا ہے میں نے پہلے اس کے اوپر کہ ہم عوام کے لیے، دیکھیں نا قائد اعظم محمد جناح نے، اسلامیہ نے بر صغیر کی وہ لازوال جدوجہد اور ایک شاندار قیادت کی، اور یہ ملک بنا ایک قانون دان کے ہاتھوں جو خود قانون کے اوپر پوری زندگی عمل پیرا تھا، مضبوط ارادے کا آدمی تھا، اور یہی ملک آگے اگر چلے گا تو عوام کی مرضی سے چلے گا۔ یہ ملک بنا تو عوام نے ادارے بنائے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے کوئی معاملات درست کیے ہیں، یا آپ سمجھ رہے ہیں چینج آف کمانڈ کے بعد خود بخود معاملات ٹھیک ہو گئے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے تو نہیں معلوم کہ اندر کیا صورتحال ہے، لیکن اگر آپ کو بھی نہیں معلوم تو پھر کسی کو نہیں معلوم۔ ہم آبزرو کر رہے ہیں جی حبیب بھائی، آبزرو کر رہے ہیں۔ آپ کے اقدامات کے نتیجے میں پتہ چلتا چلا جائے گا، بہت جلد پتہ چل جائے گا، 1 ہفتہ مکمل ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا یعنی وہ لوگ کہ جو ہمارا تنقید جنہیں ہم کرتے رہے وہ اپنے اس روش سے باز آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ اس لیے میں تو ویسے ہی یعنی جو اسلامی تعلیمات کا اصول ہے کہ حکمرانوں کی کبھی تعریف نہیں کرنی چاہیے، جس خلق کی بہتری کے لیے وہ کام کر رہے ہیں نا وہ بتائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ یعنی یہ توصیف اور تعریف یہ بعد کے جب زوال کا دور آیا نا مسلمانوں کو تو پھر دربار سجا کرتے تھے اور وہاں پر قصیدے پڑھے جاتے تھے، ورنہ تو ہمارا تو یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے حضرت ابوبکر کے سامنے کہ تمہارا خطبہ نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہما دونوں نے یعنی یہ کہا کہ کیوں میرا خطبہ نہیں سنتے؟ اس نے کہا کل جو یمنی چادریں تقسیم ہوئی تھیں یہ لباس کیسے بنا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اصل میں نے اپنے بیٹے سے لیا ہے۔ اگر دنیا کے سب سے بڑے ایڈمنسٹریٹر اور حکمران جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتا، آپ مجھے بتائیے ہمہ شمہ کیا چیز ہیں کہ سوال نہیں کر سکتے؟ 12 ارب روپیہ کیسے آ گیا ہمارے چیف کی اہل و عیال کے اندر؟ سوال تو ہم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں یعنی عمران خان نے نوجوان نسل کو یہ استحقاق دے دیا ہے کہ وہ سوال کرے۔ جب یہ سوال رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ آپ کے دور میں بھی ایک سوال اٹھا تھا اور وہ بھی ایک جنرل صاحب کے حوالے سے تھا، جنرل عاصم باجوہ کے حوالے سے، اس وقت تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اس وقت آپ نے اس کا جواب بھی طلب نہیں میرا کیا۔ خیال ہے کہ جی اگر کوئی غلطی میں نے کی ہوئی ہے نا تو جی مجھے بھی سپیئر نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کیمرے کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ جی میری غلطی کو بھی سپیئر نہیں کیا۔ میں بھی اداروں پہ بات کر رہے تھے نا، ادارے پاکستانیوں نے بنائے ہیں
اور ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ دنیا میں 130 نمبر پہ ہے، کوئی دنیا میں 150 نمبر پہ ہے، کوئی دنیا میں 125 نمبر پہ ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ FBR ہے، یہ مقننہ ہے. جی ایک فوج ہی تھی جو آ جا کے پہلے 10 نمبروں میں آتی تھی آپ کی. جی تو اس لیے اس کی حفاظت کرنا، پروٹیکٹ کرنا، بلکہ اپنی سپاہی ایجنسی کی بھی حفاظت کرنا اور پروٹیکٹ کرنا ہماری پاک فوج کے ذمہ ہے. اس لیے ادارے کو بچانا جو بن گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کو انٹیکٹ رکھنا، اس کی آبرو کو انٹیکٹ رکھنا از بس ضروری ہے. لیکن اس میں آپ کا بھی تو کردار ہے نا. پچھلے کچھ عرصے میں جو آپ کی پارٹی کی طرف سے مبینہ طور پہ جو ٹرینڈز چلتے رہے، وہ بھی تو کچھ اچھی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ اگر سیاست کے اندر جب آپ تنقید کریں تو آپ تہذیب کے دائرے کو اس سے باہر نہ نکلیں تو ہر آدمی قابل تنقید ہے. میں خود اگر میں سینیٹر ہوں نا تو آپ کیا کہیں آپ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں when I represent public, I am a public property. جس دن میں آ کے یا آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے نا تو پھر ہم اپنی ذاتی زندگی گزاریں گے. آپ سینٹ میں بھی آپ کی پارٹی تبدیلی کی خواہاں ہے؟ نہیں، ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے بالکل قطعی طور پہ. ہم اس بات پہ تھوڑا یعنی دل گرفتہ تھے کہ بھئی ایک سینئر پارلیمنٹیرین اعظم سواتی اس کے اوپر جو کچھ ہو گیا ہے، ہمیں بات تو آپ سینٹ میں کرنے دیں. یہ ہمارا گلہ تھا. یعنی 2 ہفتے میں 5 ورکنگ ڈیز کے اوپر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ بات تو کرنے دیں. آپ نے اگر انہیں پروڈکشن آرڈر پہ نہیں بھی بلایا تو ہمیں بات تو کرنے دیں، لیکن بات نہیں کرنے دی گئی. اس پہ ہمارا گلہ جو ہے اور رہے گا. لیکن صادق سنجرانی کو ہٹانے کی جو کوششیں ابھی نیسنٹ سٹیج پہ ہیں، لیکن دیکھا میرا خیال ہے کہ ہم اپنے نمبرز کی بنیاد پہ فیصلہ کر سکتے ہیں نا. اس وقت نمبرز دوسری طرف ہیں، اس لیے اگر یعنی کوئی موو آتی ہے تو ہم اس وقت فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ابھی تو مفروضوں کے اوپر یہ بات ہے نا. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ بائی لیٹسٹ آپ کب دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی؟ میں جی 20 آپ سمجھ لیں دسمبر سے پہلے سمجھتا ہوں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں. اگلے 15-20 دنوں؟ اگلے 15-20 دن. اور پھر آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ وفاقی جو قومی اسمبلی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ڈٹرمنیشن کو دیکھ لیں، عمران خان کے 8 ماہ کی سیاست کو دیکھ لیں، عوام کی رائے دیکھ لیں، بڑے بڑے پول جو ہیں IRIS ہو، گیلپ کا پول ہو اور کروا لیں. فوج نے سروے کروائے ہیں، 73% لوگ کہہ رہے ہیں جی الیکشن کرائیں وہی حل ہے، 63% کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور پورا اکراس دی بورڈ اگر کوئی پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو صرف تحریک انصاف ہے. باقی 4 ضلعوں کی پارٹی ہیں، کوئی 8 ضلعوں کی پارٹی ہے، کوئی 12 ضلعوں کی پارٹی ہے. دیٹس اٹ. بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب کہ آپ ہمیں بتا رہے تھے پاکستان انصاف کیا سوچ رہی ہے. پروگرام میں بھی وقت آ گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے. اس بار نئی طرز کے بیلٹ پیپرز استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جسے واٹر مارک بیلٹ پیپرز کا نام دیا گیا ہے. ان بیلٹ پیپرز کے فوائد کیا ہوں گے الیکشن کمیشن نے اس کی تفصیلات سے ابھی آگاہ نہیں کیا. البتہ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن انتخابات کی شفافیت کے لیے اپنے تئیں کئی کوششیں کر چکا ہے. 2013 کے عام انتخابات میں پہلی بار ان مٹ سیاہی استعمال کی گئی. 2018 میں ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یعنی RTS ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی تھی. اس کے بارے میں دعویٰ تھا کہ اس سے بر وقت نتائج ملنے میں مدد ملے گی اور اس سے الیکشن کی شفافیت میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن عوام نے جو سوچا اور جو دیکھا اس کے برعکس ہو. الیکشن کے نتائج میں نہ صرف تاخیر ہوئی بلکہ دھاندلی کے نعرے بھی بلند. اس سے پہلے 2013 کے انتخابات میں بھی بہت سی خامیاں کھل کر سامنے آئی. انتخابی تاریخ میں پہلی بار لاکھوں ووٹروں کے انگوٹھوں کے نشانات چیک کرنے کا ایک بے معنی سلسلہ شروع ہوا. نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہ نکلا کہ پاکستان کا انتخابی نظام مزید مشکوک ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے الزام عائد کیا تھا کہ ریٹرننگ افسران نے ملی بھگت کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کو انتخابات میں کامیابی دلوائی. 2018 کے انتخابات کے بعد بھی یہی دعویٰ کیا گیا کہ سارے کے سارے انتخابی نظام کی تشکیل ہی کسی بڑی جعل سازی کو سر انجام دینے کے لیے کی گئی تھی. ریٹرننگ افسران نے بڑی تعداد میں ہاتھ سے بنائے ہوئے نتائج الیکشن کمیشن کو بھیجے تھے. الیکشن کمیشن ہر بار انتخابات سے قبل الیکشن شفاف بنانے کے لیے کوئی نئی تجویز لے کر آتا ہے، نئی تدبیر کرتا ہے. اس کے باوجود
صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کا خواب تا دم گفتگو ادھورا ہے۔ کیا واٹر مارک بیلٹ پیپر سے الیکشن کمیشن انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنا سکے گا؟ سے بات کرتے ہیں پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب صاحب سے۔ احمد بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے، یہ کیا ہوگی؟ کیا کچھ الگ سے بیلٹ پیپر نکلے گا، ڈالا جائے گا، یا کیا ہوگا؟ یہ صرف بیلٹ پیپر کا جو پیپر ہے اس کی کوالٹی تبدیل کی جائے گی۔ یہ پچھلے کافی الیکشنوں سے اس بارے میں بات چیت ہوتی رہی ہے، کیونکہ یہ جو پیپر عام بازار سے مل جاتا ہے، خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جعلی بیلٹ پیپر کو چھاپ کے تو وہ استعمال کر لے گا اور اس کو پھر ڈیٹیکٹ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو جس طرح ہم کرنسی نوٹ کو روشنی کے سامنے کر کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک واٹر مارک نظر آتا ہے، جو سیاہی سے نہیں بنا ہوتا لیکن وہ واٹر مارک ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ہی ایک سائنٹیفک طریقے کے ساتھ بلٹ ان ہوتا ہے۔ اس طرح کا واٹر مارک پھر بنانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص ڈیزائن کا ہوگا اور اس کے لیے پھر پیپر ایکوائر کرنا کسی کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس میں پیپر کو کاپی کرنے کا اور جعلی بیلٹ پیپر بنانے کا کام جو ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گا، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اب یہ بھی بہت آپ نے صحیح سوال اٹھایا ہے کہ صاحب یہ ماضی میں بھی کس قسم کے تجربات ہوئے، آپ کو یاد ہے میگنیٹک انک بنی تھی جس سے آپ کو سٹیمپ لگا دی تھی اس کے ذریعے سے، اور پھر آپ کو یہ جو انڈیلیبل انک ہے آپ کے انگوٹھے پہ لگتی ہے، یہ بھی ایک خاص قسم کی انک بننی تھی اور دونوں کو بہت کامیاب بھی رہی تھی۔ پھر ایک سکینڈل سا سامنے آیا تھا کہ وہ جو میگنیٹک انک ہے وہ شاید پروکیور نہیں کیا گیا ٹھیک، اور اس میں پیسے بچائے گئے اور اس کی بھی خاص پہ تحقیقات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کس درجے کی ہوتی ہے۔ اگر یہ واقعی واٹر مارک والا کاغذ واٹر مارک والا ہوا اور کوئی اس کے اندر جعلی چیز نہ ہوئی تو پھر تو یہ مفید ہوگا، اگرچہ یہ مہنگا بھی ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ امپورٹڈ بھی ہوگا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ملک کے اندر اس کے بنانے کا کوئی انتظام ہے۔ احمد بلال محبوب صاحب، یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا اس سے پہلے کبھی کوئی شکایت آئی کہ جعلی بیلٹ پیپر جو ہیں وہ شامل ہو گئے اصل بیلٹ پیپرز کے ساتھ؟ کچھ شکایات ہم نے سنی ہے، یہ خاص طور پہ جو بائی الیکشن تھے، ضمنی الیکشن، ان کے اندر یہ شکایات سننے میں آئی تھی، اور اگرچہ وہ بڑی جلدی سے پکڑے بھی گئے، لیکن اس سے شاید یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ اگر مزید سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا تو پھر شاید اس کا پکڑنا بھی مشکل ہو جائے۔ اس کے بارے میں الیکشن کمیشن ہی بہتر بتا سکے گا کہ وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ لیکن بلال صاحب، وہ تو کچھ ایسی کاپیاں تھیں جو بیسیکلی اصل تھیں جو چرائی گئی تھیں، وہ نقل تو نہیں تھیں؟ نہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ جعلی پیپر بھی بنا کے اندر درآمد کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ بھی خبریں آئی تھیں، لیکن بہت تھوڑی سی جگہوں پہ تھا، اس کا کچھ زیادہ کامیابی سے نہیں ہوا۔ لیکن یہ کیا اس کا ریشنل ہے، الیکشن کمیشن بتا سکتا۔ شاید وہ کوئی کانسپریسی ان کی نظروں میں آئی ہو کہ کچھ لوگ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اصل میں مسئلہ ایک ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے بیکار ہو سکتی ہیں اگر کوئی طاقتور عنصر سینٹرلائزڈ الیکشن ریگنگ کے لیے تہیہ کر رہے اور فیصلہ کر لے کہ انہوں نے الیکشن کو مینیپولیٹ کرنا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے میں ای وی ایم کے بھی حق میں اس لیے نہیں رہا کہ ای وی ایم کو بھی مینیپولیٹ کر سکتی ہیں وہ طاقتیں، بلکہ زیادہ ایفیشینٹلی کر سکتی ہیں۔ ایک پولنگ سٹیشن پہ بجائے اس کے کرنے کے سینٹرلائز لوکیشن پہ اگر ای وی ایم کو مینیپولیٹ کر لیا جائے تو نتائج کو اپنے حق میں کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ اگر آپ نے ٹھیک یاد دلایا کہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کا جو کلیپس ہونا ہے، اس کے بارے میں بھی عام خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا ایک حصہ تھا۔ تو یہ اگر وہ مینیپولیشن کرنے والی طاقتیں بروئے کار آتی رہیں گی تو پھر یہ میرے خیال میں واٹر مارک والا بیلٹ پیپر بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ احمد بلال محبوب صاحب، کیا دنیا میں کہیں اور اتنے قوانین، اتنے ضابطے، اتنے قواعد موجود ہیں الیکشن کے حوالے سے جتنے ہمارے ہیں؟ کیونکہ میں کچھ لوگوں سے ملا تھا ایک وقت میں، تو مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے علاوہ باقی جگہ الیکشن کا پروسیس اور قوانین کافی سادہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات کافی حد تک صحیح ہے۔ ایک مثال ہی آپ دیکھ لیجئے نا کہ آپ دنیا کا غالباً ہم واحد ملک ہیں جہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے۔
جی حالانکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ دنیا میں وہی گورنمنٹ ہوتی ہے جو ہوتی ہے الیکٹڈ، اسی کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جاتی ہے الیکشن کے ٹائم پہ، اس کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے ایک بڑا الیبوریٹ پروسیس، 3 اسٹیپ پروسیس ہے ہمارا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دنیا کے موسٹ کمپلیکیٹڈ سسٹم میں سے ایک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خرابی کی وجہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بیلٹ پیپر وغیرہ. لیکن وہ جو اصل مسئلہ ہے وہ جب تک موجود رہتا ہے نا، وہ شعر ہے نا، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے. تو یہ ایک مرگ ناگہانی جب تک یہ رہے گی، جی جب تک کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، یہ بالکل شاخوں کے اوپر پانی ڈالنے والی بات ہے. جڑوں کے اندر جب تک پانی نہیں جائے گا درخت ہرا بھرا نہیں ہوگا. اچھا احمد بلال محبوب صاحب، ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت دو اسمبلیاں توڑنے کا معاملہ درپیش ہے کہ امکانی طور پر یہ دونوں اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں. دونوں اسمبلیاں ٹوٹ جانے کے بعد تقریباً 70% سے کچھ زیادہ لوگوں کو پاکستان میں دستور کے تابع ہونے والے الیکشن میں ووٹ ڈالنا پڑے گا. تو کیا ہمارا الیکشن کمیشن اتنے کم سپین میں کہ ایک دفعہ ابھی ووٹ ڈلوائے اور اس کے بعد پھر 2-4 مہینے بعد عام انتخابات کے ووٹ ڈلوائے، تو کیا ہمارے الیکشن کمیشن کی ایک کیپیسٹی ہے؟ الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی ہونی چاہیے جی، ہے. اور لیکن ہم اس الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کریں جس نے لکھ کے صدر کو بھیجا تھا جب اسمبلیاں ٹوٹی تھی، وہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن انہوں نے لکھ کے بھیج دیا تھا کہ ہم تیار نہیں ہیں. تو وہ تو غیر معمولی حالات تھے، کیونکہ اس وقت سینسس کے نتیجے میں جو ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس تھا وہ مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ نئی سینسس کا اعلان کر دیا تھا گورنمنٹ نے. اب پرانی سینسس کے اوپر ڈی لیمیٹیشن ہوئی نہیں تھی، نئی سینسس کا حکومت نے اعلان کر دیا تھا. تو اس لیے الیکشن کمیشن نے ڈی لیمیٹیشن کو مؤخر کر دیا تھا کہ اچھا صاحب یہ نئی سینسس ہو جائے. تو اس وقت یہ صورتحال درپیش تھی. الیکشن کمیشن کو بالکل تیار ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے 15 سے 20 بلین روپوں کا اضافی خرچ آئے گا. اچھا 2 دفعہ الیکشن کرانے سے. ایک دفعہ الیکشن کرنے سے کافی اکانومی آف سکیل ہو جاتی ہے، آپ کے ایک ہی دفعہ عملہ لگتا ہے، ایک ہی دفعہ لا اینڈ آرڈر کا انتظامات ہو جاتے ہیں، ایک ہی دفعہ ترسیل ہو جاتی ہے چیزوں کی. تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے، چیزیں اکانومائز ہو جاتی ہیں. اسی لیے ہم نے، آپ کو معلوم ہے پہلے 2-3 دن کے وقفے سے الیکشن ہوتے تھے، اب وہ بھی ختم کر کے ہم نے 1 دن کر دیا تھا بالکل. اسی وجہ سے. لیکن اگر آپ یہ سیورل منتھس اپارٹ ہوں گے یہ 2 الیکشن، تو اس کے نتیجے میں کافی بڑا خرچ آئے گا. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ شاید ہمارے اگر ہم ویسے ڈیفالٹ شاید نہ کر رہے ہوں تو اس طرح کی چیزیں ہمیں شاید ڈیفالٹ کے قریب لے جائیں گی. لیکن ایک بات کہی جا رہی ہے بالخصوص حکومت کی طرف سے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، باقی ایک صوبائی اسمبلی بھی، ایک قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلیاں قائم رہیں گی. لیکن 70% سے زیادہ آبادی کا ایک دستور کے تحت ہونے والے الیکشن میں سے گزر جانے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیے وہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑتا، وہ مجھے نہیں معلوم. وہ تو کہتے ہیں کہ باقی حکومتیں قائم رہیں گی، یعنی اور پولیٹیکلی بھی کوئی بڑا فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، قانونی طور پہ وہ قائم رہیں گی. ہمارے سامنے ہندوستان کی مثال ہے، وہاں پہ ابتدا میں تو اکٹھے ہی الیکشن ہوتے تھے تمام سٹیٹس کے اور یونین کے. لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ کبھی یہ ہوا ہے کہ کسی اسمبلی نے پری میچور اپنے آپ کو ڈیزالو کر لیا، تو ہوتے ہوتے اب وہاں بڑے سٹیگرڈ الیکشن ہوتے ہیں. تو اب وہاں پہ پورے ہی سال الیکشن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو وہاں پہ کوئی پابندی وہاں پہ بھی نہیں تھی، اور ہمارے دستور میں بھی الیکشن الگ الگ کرانے کی پابندی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک اور دلچسپ چیز ہے جو صورتحال پیدا ہو جائے گی جو ہندوستان پہ اپلیکیبل نہیں ہے. وہ ہمارے ہاں ایک میں نے ذکر کیا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا نظام ہے. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا نظام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی حکومت موجود نہ ہو جو سیاسی طور پہ الیکشن پہ اثر انداز ہو سکے. تو ایک غیر سیاسی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے. تو اب جب الیکشن اگر فرض کریں ابھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ 2 حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں جو سیاسی پارٹیوں کی ہوں گی، تو اب 6-7 مہینے بعد 10 مہینے بعد اگر الیکشن ہوں قومی اسمبلی کے، وہ ظاہر ہے ان صوبوں کے اندر بھی ہوں گے. اس وقت یہ جو صوبائی حکومتیں ہوں گی وہ ان کے اندر پوٹینشل تو ہوگا کہ کھل کے وہ قومی اسمبلی
کہ انتخابات پہ اثر انداز ہوں، لیکن یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں ہوں گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو اس وقت صرف مرکز میں ہوگی یا 2 دوسرے صوبوں میں ہوں گی. تو یہ 70% آبادی والے جو علاقے ہیں وہاں پہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی، اور الیکشن کے کمیشن کے پاس بھی بہت محدود اختیارات ہوں گے جن کی بنیاد پہ وہ گورنمنٹ کو کہہ سکے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. اچھا، یعنی اسمبلی اگر یہ ٹوٹتی ہے اور نئی حکومتیں آتی ہیں تو یہ الیکشن اگر بر وقت ہوتے ہیں تو ان پر بھی، یہ آپ نے بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا کہ اس سے بھی ایک کمپلیکسٹی پیدا ہو سکتی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اتنے عرصے میں، جتنے عرصے میں یہ الیکشن، فرض کیا آج اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، ایک ہفتے بعد 2 اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو کیا الیکشن میں وہ کون سے قوانین ہوں گے جو الیکشن پہ اپلائی کر رہے ہوں گے؟ وہی والے جس کے تحت 2018 میں الیکشن ہوئے تھے، یا اس میں کچھ قوانین بدل جائیں گے یا کچھ ضوابط بدل جائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ضوابط بدلنے کی ضرورت پیش آئے گی. یہ ضوابط کو بدلنے کی ضرورت تو نہیں آئے گی، لیکن کچھ جس طرح میں نے ابھی مثال دی ہے اس طرح کی کئی کمپلیکیشنز اٹھیں گی اور سوالات اٹھیں گے کہ صاحب یہ کیسے اپلائی ہوگا اب ان حالات میں، کیونکہ ہم تو اس کے عادی نہیں ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ انتخابات سٹیگرڈ ہوں، اتنے سٹیگرڈ ہوں. تو اس لیے وہ جو مسائل پیدا ہوں گے وہ اسی وقت اس کا ادراک ہوگا جب ایکچولی ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہوں گے. لیکن چند ایک باتیں ہیں جو ہم فورسی کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے. جی، اور اتنے عرصے میں یہ والے واٹر مارک والے بیلٹ پیپرز آ جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے پاسبل ہے یہ الیکشن جو ابھی کنٹمپلیٹ کیے جا رہے ہیں، جی، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ابھی اگلے 2-1 ہفتے میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی، اور اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے کے بعد ان کے الیکشن ہونے ہوں گے، یعنی مارچ سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے. تو اس صورت میں تو مجھے نہیں لگتا واٹر مارک والے بیلٹ پیپر میسر آ سکیں گے، کیونکہ اتنی جلدی پیپر کو پروکیور کرنا اور خاص طور پہ باہر سے کرنا وہ شاید ممکن نہ ہو. اگر اس پہ الیکشن کمیشن نے پہلے کوئی آلریڈی پروسیس شروع کر دیا ہوا ہے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ابھی اگر پروسیس شروع کرنا ہے تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ ان الیکشن میں وہ استعمال ہو. جی، بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. آپ رہے تھے الیکشن کمیشن جو کوششیں کر رہا ہے الیکشن کو باقاعدہ صاف اور شفاف بنانے کی، ان کی حیثیت کیا ہے اور اس سے ہم کیا کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر اور ان کارروائیوں کی ذمہ داری کالعدم TTP کی طرف سے قبول کرنا نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے لیے بھی لمحہ فکری. غیر معمولی حالات کا اعتراف آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کیا. دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، TTP کی طرف سے اس کی ذمہ داری قبول کرنا جو ہے یہ بھی بہت ہی الارمنگ بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. ہمارے ہمسایہ برادر ملک افغانستان، جسے پاکستان کی طرف سے ہر قسم کی فیسلٹی، سہولت، مدد جو ہے وہ میسر ہے، ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے لمحہ فکریہ اور پریشانی کا باعث ہونی چاہیے کہ TTP اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث نہ صرف پائی جائے بلکہ ذمہ داری بھی قبول کرے تو یہ انتہائی جو ہے وہ اس خطے کے امن کے لیے جو ہے خطرناک چیز ہے. رانا ثناءاللہ کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومتوں کو دہشت گردی کے واقعات کو سنجیدہ لینا چاہیے. وفاقی حکومت معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہے. کالعدم تنظیم کے ایک دھڑے سے مذاکرات کرتے ہیں تو دوسرا دھڑا کارروائیوں میں لگ جاتا ہے، لیکن جو امن چاہتے ہیں ان کو امن کا راستہ دیا جانا چاہیے. دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے کالعدم تنظیم کو ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی. ترجمان صوبائی حکومت بیرسٹر سیف نے جنگ بندی ختم کرنے کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ قبائلی اضلاع میں صورتحال کے باعث مذاکرات کا عمل متاثر ہوا ہے. حکومت پاکستان اور کالعدم TTP نے رواں سال مئی میں 1 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. جون میں پھر مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی کے اعلان کو غیر معینہ مدت تک بڑھا دیا گیا. ان مذاکرات کے نتیجے میں چند ماہ تو پرامن رہے، لیکن ستمبر کے مہینے میں ایک بار پھر غیر اعلانیہ حملے شروع ہو گئے. 2 روز قبل کالعدم تنظیم نے حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا. ایک رپورٹ کے مطابق ستمبر سے اب تک 130 سے زیادہ دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، جن میں بیشتر کی ذمہ داری کالعدم TTP نے قبول کی ہے. ان حملوں میں زیادہ تر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا. سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی حکومت اور کالعدم TTP میں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کالعدم TTP کے خطرے سے کیسے نمٹے گا
और क्या हिना रब्बानी घर के दौरे के बाद अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत मामलात को ठीक करने की कोशिश करेगी? इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी उमूर के माहिर जनाब आमिर राना साहब। आमिर, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश एक दफ़ा फिर रियासती सतह पर जाहिर की जा रही है, क्या मुज़ाकरात मुमकिन है? देखिए, ये तो रियासत की अभी ख्वाहिश पूरी तरीके से सामने नहीं आई, क्योंकि जो नई कमांड आई है उसको वक्त लगेगा तमाम सूरत हाल को असेस करने के लिए और जायजा लेने के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी सिक्योरिटी से मुतल्लिका अमूर हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो दहशत गर्दी और अफगानिस्तान से मुतल्लिका अमूर हैं, उनके जो फैसले हैं और डिसीजन मेकिंग है, तो वो एक और आला सतह के ऊपर अस्करी क़यादत की सतह के ऊपर होते हैं। और अमूमन हमने देखा कि उसको जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं और इदारे जो हैं वो सिर्फ उसको इंडोर्स करते हैं बाद में। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया है पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने। उन्होंने मौका देखा कि अभी चूंकि हालात पाकिस्तान के सियासी क्राइसिस का डीप हो गया था और चेंज ऑफ कमांड है, तो तभी उसी लम्हे के ऊपर इन्होंने उसको ब्रेक किया। अब मुज़ाकरात को तो मुअत्तल हुए कई माह हो चुके थे और फॉर्मली जो है सीज फायर भी ख़त्म हो चुका था, इनफॉर्मली ख़त्म हो चुका था, लेकिन फॉर्मली इसको अभी अनाउंस किया। तो मामलात मेरा ख्याल है कि अभी सबसे कई इम्तिहान होंगे पाकिस्तान की नई अस्करी क़यादत के लिए, लेकिन जो एक बड़ा इम्तिहान है वो ये भी होगा कि क्या टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, अगर किए जाएं तो किन टर्म्स के ऊपर, क्या वही शराइत होंगी? लेकिन आमिर, उनके साथ जब भी हमने मुज़ाकरात किए एक दो बार, तो सूरत हाल ये होगी वहाँ से कुछ गैर मामूली तौर पे बड़े बड़े मुतालबात आ गए कि जनाब अंडू करें आप मर्जर को, फाटा मर्जर को, और ये करें और वो करें, हमें असले के साथ आने दें। तो क्या अब हम जब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो हम उन्हें बढ़ावा नहीं देते उनकी ख्वाहिशात को या उनके तकाज़ों को? देखिए, इसलिए खासी इबहम की सूरत हाल इसलिए है कि एक तरफ तो पाकिस्तान का एक पूरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि तालिबान जो अफगानिस्तान में आए हैं और उसके जो पाकिस्तान की पूरा जियो पोलिटिकल पोजीशन खासी तब्दील हुई है और उसका खासा वेटेज बढ़ा है दोबारा पूरी इस रीजन के अंदर भी, और यूएस के साथ जो ताल्लुकात दोबारा से नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उसमें अफगानिस्तान एक की फैक्टर है। तो ये खासा कॉम्प्लेक्स किस्म का सिनेरियो है कि उसमें हम कितना प्रेशराइज कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं काबुल रजीम को और कंधार के अंदर शूरा को। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम अपने बड़े ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखना चाहते हैं और तो फिर उसकी प्राइस क्या होगी? क्या अफगान तालिबान उनकी एक अपनी एक खास एक नजरियाती पोजीशन है, आपसे बेहतर इसको कौन समझ सकता है, कि उसके ऊपर कंप्रोमाइज करना जो है वो खासा मुश्किल होगा। और यही पूरी डिबेट अफगान तालिबान के अंदर भी अभी चल रही है। आमिर, काइनेटिक सॉल्यूशन है इसका कोई? अगर मुझसे पूछें तो अभी इसका कोई सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। अच्छा। तो उसमें जो खतरा ये है कि जो एस्केलेशन है वायलेंस की, तो वो बढ़ेगी दहशतगर्दी की, और चैलेंज दो सतह का है कि इसको एक तो कि इसको कन्फाइन कैसे किया जाए, महदूद कैसे किया जाए कि जिन एरियाज में कंसंट्रेशन है उससे बियॉन्ड नहीं जाए। एक तो सबसे बड़ा ये मसला है। दूसरा ये कि तालिबान का टीटीपी का जो नैरेटिव है उसको कैसे एक उस सतह पे रखा जाए जहां पे वो 2018 और 19 तक था, उससे बियॉन्ड ना चला जाए कि दोबारा से रेडिकलिज्म का और प्रोसेस शुरू हो और उनकी रिक्रूटमेंट शुरू हो। मेरा ख्याल है रियासती इदारे इसी के ऊपर असेस कर रहे हैं कि इन दो चैलेंजेस को कैसे कन्फ्रंट करें। तो ये बड़ा चैलेंज है और मेरा ख्याल है कि इसका जो सबसे बेस्ट फोरम है जहाँ पे आपको कोई उम्मीद मिल सकती है, कोई बात हो सकती है, सोल्यूशन आ सकते हैं, कि इसके ऊपर एक बड़ी ग्रैंड डिबेट कर ली जाए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। वो मीडिया के फोरम्स हों, तमाम पार्टी जो पार्लियामेंट में हैं या उसमें नहीं है, क्योंकि अभी तक बदकिस्मती से कभी इस किस्म का इनिशिएटिव किसी पार्टी ने सियासी पार्टी ने लिया नहीं, तो इसलिए ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव डोमेन बन जाती है हमारे सिक्योरिटी इदारों की, और उसमें उनको आज़ादी तो होती है कि वो कुछ फैसले ले सकें, लेकिन मसला यही है कि वो जो डिसीजन लें उनको भी ज़रूरत होती है कि कम अज़ कम उसकी पार्लियामेंट
सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी उसकी ऑनरशिप लें। तो ये इंटरनल इशू भी है, रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी है, अफगानिस्तान की सूरत हाल भी है। तो उसके लिए एक सोल्यूशन मुझे मेरे ज़हन में तो यही आता है कि एक डिबेट हो, एक्सटेंसिव डिबेट हो, तो तभी उसमें से कोई सूरत हाल तो बेहतर निकल इनकी जो सकती है। ग्रुपिंग है, जो टीटीपी कालादम टीटीपी की जो ग्रुपिंग है, ये भी मुज़ाकरात में एक रुकावट है। एक से बात करते हैं, दूसरा लड़ पड़ता है। देखिए नहीं, उसको इतना सिंपलिस्टिक नहीं है, क्योंकि टीटीपी इस वक्त तो बड़ा एक यूनिफाइड और मुत्तहिद ग्रुप है। उनके मुकाबले में कारी गुल बहादुर का ग्रुप है, जिसको एक दौर में अच्छे तालिबान कहा जाता था। उन्होंने जब टीटीपी से मुज़ाकरात की बात हुई तो वो नाराज हो गए वो ग्रुप, और उन्होंने कहा कि ये टास्क हमें दें कि हम एलिमिनेट कर सकें टीटीपी को के स्ट्रक्चर को। तो बात तो वहाँ से शुरू हुई थी। तो ये बिल्कुल एक गिरोह जो है वो अपने आप को ज़्यादा लॉयल साबित करना चाह रहा है रियासत का, कि हम उसको काउंटर कर सकते हैं। जब टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो वो जो है अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर देता है। इस चैलेंज, ये खासा सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स किस्म का चैलेंज है कि इसको कैसे निपटा जाए। तो ये टीटीपी के अंदर डिवीजन इतनी नहीं है जो इम्पैक्ट कर रही है पूरी सूरत हाल को, जितनी दो मुतहारिब जो कुव्वतें हैं, एक टीटीपी है और दूसरे जो है वो तालिबान की एक शुरा है जो नॉर्थ वजिरिस्तान के और साउथ में बेस्ड है, उनका एक इशू है। आमिर, लास्ट ये बताइएगा कि अगर जैसे टीटीपी के जो लोग हैं, कालादम टीटीपी के, वो कहते हैं कि हमें वापस आने की इजाज़त दी जाए, तो क्या वो वापस आके हमारी जो कबायली सोसाइटी है उसको मज़ीद पोल्यूट तो नहीं कर देंगे, या उसमें वो बिल्कुल शराफत से अच्छे बच्चों की तरह रहने लगेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। वो तो 2099 से ही जो है ये ऑफर थी। जो लोग वापस आए उन्होंने खासा असर्ट किया, जिन्होंने माफ़ी मांग के आए और उन्होंने कहा कि हम सरेंडर करेंगे, लेकिन उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा सूरत हाल के अंदर, बल्कि उनकी वजह से एक बदअमनी की एक नई लहर पैदा होना शुरू हुई इन इलाकों के अंदर, क्योंकि उन लोगों ने ही आके यहाँ पे दोबारा से एक्सटॉर्शन का और भत्ताखोरी का एक पूरा सिलसिला शुरू किया। तो इसलिए हम इस कह रहे हैं कि इसके लिए डिबेट जब तक नहीं होगी एक बड़ी, तो तब तक इसके एक पॉलिटिकल भी इसका कॉन्टेक्स्ट है, एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट है, एक हमारा पूरा काउंटर टेररिज्म का कॉन्टेक्स्ट है, वेरियस कॉन्टेक्स्ट हैं। जब सबके ऊपर फेयर हासिल बहस नहीं होगी, ये मसला तो चलता ही रहेगा। बहुत शुक्रिया आमिर राना, आप हमें बता रहे थे सूरत के बारे में कि कैसे हम मुज़ाकरात कर सकते हैं और कैसे दहशतगर्दी के ख़तरे को हम ख़त्म कर सकते हैं और या इब्तदाई तौर पे कम करने की तरफ अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।